को ग्रे लिस्ट से जो है निकाला जा सके। इस सिलसिले में जो कानूनी जो लेजिस्लेशन हुई असेंबली के अंदर, ओरिजिनल जो ड्राफ्ट थे, मैं ऐनी गवाह हूं, कल का सोशल मीडिया में कोई पीटीआई कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रही है। बाज़ ऐसी चीज़ें थीं जो नैब के क़वानीन से भी ज़्यादा सख्त थी। मसलन कि 6 महीने जो है आमला के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लेजिस्लेशन है उसके तहत जो है किसी को कैद किया जा सकता है और उसको जमानत का भी हक नहीं होगा। इस तरह के एक और कुछ शिकायत थी जिसके ऊपर हमने एहतजाज किया, असेंबली के बाहर भी, असेंबली के बाहर अंदर भी और असेंबली के बाहर भी। मीटिंगें जो है वो हुकूमती पार्टी और अपोजिशन के दरमियान जो है फौज ने अरेंज की। और मुझे आज भी याद है कमेटी रूम नंबर 5 में ये मीटिंगें हुई, उसके अलावा और भी लोकेशंस पे ये मीटिंगें होती रहीं। और अल्टीमेटली जो अपोजिशन को टारगेट करने के लिए इस लेजिस्लेशन में जो जिनके ऊपर हमने एहतजाज भी किया, वो शिकें निकाली गई और वही शिकें रखी गई और वही रिक्वायरमेंट पूरी की गई जो FATF की रिक्वायरमेंट। इमरान खान की जो रिक्वायरमेंट थी कि इन क़वानीन के ज़रिए अपोजिशन को जो टारगेट करे, वो रिक्वायरमेंट जो है उसमें निकाली गई और एक बैलेंस जो है कानून बनाया गया, जिसके नतीजे में ये पार्लियामेंट का क्रेडिट है। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो है पाक अफवाज को जाता है कि उन्होंने जो 8-9 चीज़ें जो रह गई हुई थी उनको परसू किया विद इन द कंट्री, और इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग या जो ममालिक जो है इस सिलसिले में जिनकी इम्पोर्टेंस थी उनके साथ लॉबिंग करके पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस लिस्ट से निकाला। इसलिए जहाँ क्रेडिट जाना चाहिए वहीं क्रेडिट प्लेस करना चाहिए। जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं कि अपोजिशन ने जो है इसमें रुकावटें, अपोजिशन ने सिर्फ रुकावट इस हद तक की कि ये कानून का गलत इस्तेमाल जो है, जिस तरह नैब का कानून इस्तेमाल किया गया अपोजिशन के खिलाफ। इमरान खान तो कहता है कि नैब जो थी वो फौज का कहना मानती थी, हमारा कहना तो मानती नहीं थी। तो नैब ने फौज की हमारे साथ क्या मुखासमत थी कि उन्होंने सिर्फ PMLN के या पीपल्स पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी किसी और पार्टी में। ये सबसे बड़ी जो है वो शहादत है कि इन क़वानीन को, नैब के क़वानीन को, उसके बाद नीयत थी कि FATF के क़वानीन भी जो है आमला जो है उसको अपोजिशन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। रात को जो है एक ब्रीफ सा जो है वो इमरान खान साहब ने पैगाम जो है वो वीडियो पैगाम भी दिया है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनकी वो खुद अपने जो माजी में जो इरशादात हैं उनकी जो है वो तरदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई आइन नहीं तोड़ा। आइन तो उन्होंने जिस रात अदम एतमाद की तहरीक जो है पेश हुई थी, आइन उस रात भी उन्होंने तोड़ा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन ना करता तो उन्होंने तो गैर आइनी तौर पे असेंबली जो है वो तोड़ दी हुई थी। असेंबली की जो है रिजम्पशन या उसको उसकी बहाली जो है, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने एक गैर आइनी कदम उठाया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है करेक्ट किया। अपनी बेगुनाही के मुतल्लिक वो कल बहुत सा बातें कर रहे हैं। मैं ये थोड़ा सा एक क्लिप जो है मेरा 20-25 सेकंड का जरा सुनाएं, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ होता है ये तो सजा होती है ना। कुछ तो कोई गलती चीज हो सकती है। मुझे बात करें
دیکھیے میں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تو جب آپ کسی کو نااہل کرتے ہیں نا تو اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے, اس نے کچھ تو کوئی غلطی کی ہوئی ہوتی ہے. مجھے آج چلیں یہ ان کے اس کے بعد میرے کہنے کی یا میرے کمنٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. وہ اپنی زبانی کہہ رہے ہیں, اس نے کچھ تو کیا ہوتا ہے. تو واردات انہوں نے کی ہے تو کل الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فیصلہ ان کے خلاف کیا نا, جو نایا علی کا فیصلہ آیا ہے. تو میں چاہتا تھا کہ ان کے الفاظ میں آپ سن لیں, مجھے اس میں کوئی سبٹریکشن یا ایڈیشن کرنے کی. کل انہوں نے کہا جی کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلیں. ایک پشتوں میں وہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں, ساری کی ساری جو گفتگو ہے پرویز خٹک صاحب کی گفتگو آڈیو جو ہے لیک ہوئی ہے. سارے پاکستان میں کراچی سے لے کے گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, کے پی, بلوچستان, پنجاب, سندھ سب ملا کے 30 سے 32 ہزار آدمی باہر نکلا. اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. وہ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں. یہ حقیقی آزادی اور امپورٹڈ حکومت جو ہے اور اپنے حقوق کے لیے نکلیں, یہ سارے کا سارا جو ہے بانڈا آلریڈی پھوٹ چکا ہے. آج سے نہیں بلکہ اس کو 1.5-2 مہینے ہو گئے ہیں. حقیقی آزادی کے متعلق یا امپورٹڈ حکومت کے متعلق جو انہوں نے ایک فراڈ جو ہے ایک سٹوری جو بنائی تھی وہ سب کے سامنے آلریڈی آ چکی ہے. یہ میں کل ان کے جو 3 منٹ کا یا 4 منٹ کا ایک تھا اس کی طرف ریفر کر. جو حالات آئندہ آنے والے چند دنوں میں انفولڈ ہو رہے ہیں, عمران خان صاحب کو ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی صفوں میں جس طرح توڑ پھوڑ شروع ہوگی, اور سب سے پہلے ان کو چودھری پرویز الہی کا خیال کرنا چاہیے. چودھری پرویز الہی جو ہے کسی اور طرف نہ چلا جائے, کیونکہ چودھری پرویز الہی کے بارے میں نہیں ہوگا کہ عمران خان کی جو کل کا فیصلہ آیا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ان کی پوزیشن ہوگی وہ چودھری پرویز الہی ان کے ساتھ کھڑا رہے. تو میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی والا سلسلہ جو ہے نا وہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے جو حالات آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ان کے بارے میں نہیں ہوں گے, اور وہ اور پناہ گاہیں ڈھونڈیں گے, نئے الائنسز بنیں گے, نئی ارینجمنٹس جو ہیں طے ہوں گی. تو یہ ان کا اگر خیال ہے کہ حالات جو ہے ان کی مرضی کے مطابق رہیں گے, تو انہوں نے جس طرح جھوٹ کا سہارا لیا ہے پچھلے چند ماہ کے اندر, جھوٹ کے بعد جھوٹ, جھوٹ کے بعد جھوٹ جو ہے, تو زیادہ دیر نہیں لگے گی. یہ 15 دن, مہینے, 1.5 مہینے, 2 مہینے کی بات ہے. ساری چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی. جو شک یا شبہات جو ہے وہ پیدا کرنے کی وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہتے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے حالات جو ہیں جس طرح انفولڈ ہوں گے, حالات جس طرح سامنے آئیں گے آپ کے, اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش یا کسی قسم کے جس طرح وہ آسرے ڈھونڈتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو باہر زبان بولتے ہیں, پبلک کے سامنے زبان بولتے ہیں, اس میں کیا کہتے ہیں, اور اندر بیٹھ کے پریزیڈنٹ کے ذریعے جو ترلے منتیں کرتے ہیں علوی صاحب کے ذریعے, اس میں کبھی 3 مہینے کی ایکسٹینشن کہتے ہیں, کبھی 6 مہینے کی ایکسٹینشن کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں فلاں بندہ نہ ہو باقی جو ہے جس کو مرضی چیز بنا دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے ادارے کے لیے جو اس وقت ایز وی اسپیک اس وقت بھی جو ہے پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ ادارہ قربانیاں دے رہا ہے. شہادتیں اس وقت بھی ہو رہی ہیں, اور ان کی ایک روٹین
ایک قانون اور آئین کے مطابق جو ہے 3 سال کے بعد جو وقت آتا ہے، پچھلے 75 سال میں بہت دفعہ آیا ہے، اس کو جو ہے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے، پر انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ ہر چیز جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ میں اس میں ایک دو اور بھی جو کلپس ہیں میں دکھانا چاہتا تھا کہ جو ماضی کے اندر جو ہے مختلف اوقات پہ عمران خان صاحب جو آج کل جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کے اپنے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، عوام کو جس طرح وہ مس لیڈ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی اور یہ سارے کا سارے سلسلے جو ہے نا عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے، کل کا جو فیصلہ ہے، اس کے متعلق بھی کہا جاتا رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا جی، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب کہا جا رہا ہے جی ہم اپیل میں جا رہے ہیں۔ میں قانون اور آئین کے مطابق جو کارروائیاں ہیں، میں ایک تھوڑے سے اور کلپس جو ہے نا میں یہ آپ کو پیش کرتا ہوں ذرا۔ کا مطلب کہ جو آپ کے سربراہ ہوں ملک کے وہ ایماندار ہو، یہ تو آپ کو اس پہ کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھلے میں بھی جاؤں پاکستان کی تو بہتری ہونا۔ In my opinion, I can bring the entire assembly out on 62-63 because you literally have to be an angel to pass that 62. Maybe. صادق اور امین جو کہ کوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز کی اور ملک کے سربراہ کی، انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں، چلے جائیں پارلیمنٹیرین۔ عمران خان بھی اگر نہیں فٹڈ ہوتا اس کے اوپر چلا جائے، ملک بچ جائے گا۔ میرا آج ریڈی ہو رہا ہے۔ اگر میں 62-63 پر ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہوں مجھے یہ منظور ہے، لیکن 62-63 رکھنا چاہیے آئین کے اندر۔ ادارے تباہ کرے گا جو قوم تباہ ہو جائے گی۔ انٹرویو تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں اگر یہ جو 62-63 ہے یہ ساری مغربی جمہوریت کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ سر آپ اگر صادق اور امین نہ ہوں آپ کسی ویسٹرن ڈیموکریسی میں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مین چیز 62-63 کی ہے نا کہ آپ کے لیڈر کو ایماندار ہونا چاہیے اور اس کو سچا ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں 62۔ اسی وقت آپ پر بھی یہ تلوار دے سکتی ہے، اللہ کرے کہ مثلاً یہ 63 یہ ہے کیا صادق اور امین، لیکن کیونکہ ساری دنیا میں یہ لو ہے اس لیے آپ کو صادق اور امین ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے پبلک کا پیسہ کلیکٹ کرنا ہے اور دیانتداری سے خرچ کرنا ہے۔ یہ بالکل ہونا چاہیے قانون۔ صرف اس کا ہونا چاہیے کہ جب جو پبلک کے پیسے سے دیانتدار ہوں۔ آرٹیکل 62-63 امپلیمنٹیبل ہی نہیں ہے، یا تو آپ فرشتے بٹھا لیں اسمبلی میں تو وہ شاید ہو جائے، انسانوں کے اوپر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے، سب پھنس جاتے ہیں اسمبلی میں کہیں نہ کہیں۔ لیکن میں اللہ کی شان دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے۔ اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ میں دنیا میں کسی کو نہیں بھیجوں گا جب تک دنیا اس کی اصلیت نہ پہچانے۔ یہ اصلیت جو ہے کل پہچان لی ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے نا وہ پورا ہو گیا عمران خان کے اوپر، جو ہے اس کی اصلیت جو ہے سامنے آ گئی۔ اور جو 62-63 کا کل سے جو بین یا رونا ڈالا ہوا ہے، آپ سادات جو ہیں عمران خان صاحب کے 62-63 کے متعلق یا صادق امین کے متعلق یا اس سارے پروسیس کے متعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا میں نے سڑک بنائی ہے، آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے انہوں نے کہا میں سڑک بنائی ہے، اب تو وہ ترقیات اب وہ نہیں ہے، اب پیسے جو ہیں وہ ان کے ایسٹس میں شو ہوئے ہیں۔ جو کل فیصلہ ہوا ہے اس میں پیسے ان کے ایسٹس میں شو ہوئے ہیں۔ تحفہ قبول کر لینا، رکھ لینا، جو پرائس اس کی جو فکس ہے فارمولے کے تحت وہ دے کے رکھ لینا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو بیچ کے پھر اس کے پیسے ادا کرنا ایک اور بات ہے۔ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ایسے بھی، بعض نہیں بلکہ زیادہ تر ایسے ٹور ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ جانے والے گورنمنٹ آفیشلز نے تحفے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اپنے، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔
انہوں نے اور ان کے جو سیاسی ساتھی ساتھ جو گئے ہوئے تھے انہوں نے تحفے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک سبارڈینیٹ آفیسر جو ہے، ایک سیکرٹری جو ہے یا ایک سفیر جو ہے، وہ تحفہ جو ہے ڈکلیئر کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے فلاں حکومت نے یہ تحفہ دیا ہے، میں پرائم منسٹر کے ساتھ تھا، اور پرائم منسٹر کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملا. یہ بالکل ایک لکھی پڑی بات ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے. ابھی بہت کچھ آنے والا ہے. ابھی تو فورن فنڈنگ جو ہے وہ جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے یا فورن فنڈنگ کے متعلق جو الیکشن کمیشن کا، اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں سامنے آنے والی ہیں وہ حیران کن ہے ان کے متعلق کہ کتنا بڑا وارداتیہ جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم بن گیا. بدقسمتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے نام پہ یہ ملک حاصل ہوا ہوا ہے. یہ چیزیں ساری کریکٹ ہو رہی ہیں، کریکٹ ہوں گی آنے والے دنوں میں. اور یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا خمیازہ ہم نے خاصا بھگت لیا ہے. اگر میاں نواز شریف جو ہے اس کو ایک خیالی تنخواہ کو ایسٹ ڈکلیئر کر کے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ایسا ہاتھ گلے دے اندر سے جسے پڑیا گیا ہے، ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے. وہ یہ جو کل کا جو فیصلہ ہے اور آنے والی جو چیزیں جو سامنے آنے والی ہیں، یہ تو ابھی ابتدا ہے. تو آنے والے دنوں میں دیکھیے گا. آپ لوگ کو سوال کرنا چاہتے ہیں ساتھی جو ہے آپ سارے، میں حاضر ہوں. آیا ہے کہ پنجاب میں اور بھی لوگ جو ہے جا سکتے ہیں. آیا کتنا بیک ڈور رابطے دیکھیں میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، پرویز الہی صاحب رات نہیں سی کڑی ساڑے نا، باقی میں اگوں میرے کو کی کھواندے. آپ نے بیان دیا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ لانگ مارچ کی جو ہے وہ 30 اکتوبر سے پہلے کر دیں، یہ دعویٰ ملا. دے لیں، بالکل دے لیں. سارے چال آل ہیں جڑے ہیں، کوئی ایسی گل نہیں. اللہ تعالیٰ کرم تے فضل کرے گا. کوئی حق سچ کی فتح ہوگی، قانون و آئین کی فتح ہوگی. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو یہ جو ہے، دیکھیں کل اگر احتجاج جو ہے اگر وہ قابل ذکر ہوا ہوتا تو شام کو کال آف نہ کرتے، بلکہ جس طرح وہ پشتوں میں پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. جو رول بیک کیا گیا ہے کل، سوائے ان کے ورکرز ہیں، میں سیاسی ورکروں کا بڑا احترام کرتا ہوں، وہ نکلے ہیں کہیں 20 کہیں 25. آپ مجھے بتائیں، آپ مجھ سے بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہیں شہر کے، جو ہے آپ صحافی ہیں، آپ کی جو ہے شہر کے اوپر کی نبض کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے. آپ بتائیں کل کتنے لوگ نکلے ہیں یہاں پہ، اسی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ باقی ملک میں کیا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لیکن یہ سارے جو آسرے کرا رہے تھے وہ اپنے لوگوں کو کہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی میرے ساتھ ہے، پچھلے الیکشن میں بھی یہی آسرا انہوں نے کروایا، اس سے پہلے جب دھرنا دیا اس وقت بھی جو ہے کہنا امپائر انگلی کھڑے کرے گا. تو یہ سارا اپنی لنکیج جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بار بار رپیٹ کرتے رہے، اور یہ لوگوں کو کہتے رہے کہ کیونکہ مسٹر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو ووٹوں سے فیصلے نہیں ہوں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ میرے حق میں فیصلے کرائے گی. کہنا ہے کہ عمران خان ان کی بیک لائن ہے. اب بیک لائن کی کراس ہو گئی ہے، عوامی رد عمل اتنا زیادہ کیوں سامنے نہیں آیا؟ دیکھیں یہ تو سوال جو ہے ان سے پوچھیں. میں تو کہتا ہوں کہ ریڈ لائن جو ہے اس ملک میں، اس ملک کا آئین، اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن نہیں. آئین کو جو ہے وہ دوام ہے اس ملک کے اندر، جیسے سے اس میں امینڈمنٹیں بھی ہوتی ہیں، آئین میں ترامیم بھی ہوئی ہیں. آئین اور قانون کو، اور آئین کے قانون اور قانون کے مطابق جو ادارے ہیں وہ ریڈ لائنیں ہیں. افراد ریڈ لائن نہیں ہو سکتے. افراد کو دوام نہیں ہے، ملک کو دوام ہے. ملک کے جو ادارے ہیں، جو آئین اور قانون کے مطابق جو ادارے جو قائم ہوئے ہیں وہ ریڈ لائن ہے. افراد کسی طور پہ ریڈ لائن نہیں، کوئی فرد جو ہے ریڈ لائن نہیں ہے. وطن اور وطن کا آئین جو ہے اور آئینی ادارے جو ہے ریڈ لائن ہے. دیکھیں یہ قانونی معاملات ہیں، میں اس میں
स्पेकुलेशन करता को ठीक नहीं लगता एक पॉलिटिकल वर्कर की इसलिए से, लेकिन कानून का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कल आने वाले दिनों में ये मामला जो है अदालतों के सामने भी जाएंगे, मजीद मवाद जो है उनके सामने, इससे बहुत ज़्यादा मवाद उनके सामने आने वाला है। उनके बहुत से साथी जिनके नाम जो है पब्लिक जानती नहीं है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, जिनके ज़रिए जो है पैसा जो है वो बाहर से आया है। खैरात का पैसा, ज़कात का पैसा, जो शौकत खानम अस्पताल के लिए पैसा आया वो इन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। ये बड़ी वाज़ेह बात रिकॉर्ड में आ चुकी है। आप जानते हैं, लोगों की स्टेटमेंटें भी आई हैं कि हमने पैसे जो है शौकत खानम के लिए भेजे थे और वो पीटीआई के अकाउंट में इन्होंने ये भी कहा कि अकाउंटेंट से गलती हुई है। आपको याद होगा इन्होंने बयान भी दिया था। तो जब ये बातें सामने आ रही हैं, इसमें इनके बहुत से लोग जो हैं ऑलरेडी तफ्तीश में हैं, जो सियासी नहीं है लेकिन जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया है या वो खुद अपनी मर्जी से इस्तेमाल हुए हैं, जिनके ज़रिए बाद से पैसा आता रहा। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके नाम जो है अक्सर लोगों को पता है वो कौन लोग हैं। वो गैर सियासी लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने इनको पेट्रनाइज किया, जिन्होंने इनकी माली जो है सरपरस्ती की। कल इस कंट्रोवर्सी चल रही है, जो फैसला है वो सिर्फ वो कहते हैं 5 साल के लिए 5 साल के लिए नहीं है। इसको जरा क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैं तो इस असूल पे कहता हूँ कि इसके खिलाफ एक जुर्म तो साबित हो गया। उसकी सजा कितनी हुई है, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को जो है जब सजा जुर्म साबित हो जाता है, उसकी सजा जो है जब मिल जाती है, एक डिक्लेयर हो जाती है चीज़ जो है, वो सबसे ज़्यादा होती है। मैं जो है आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो है एक स्टेटमेंट भी आई थी कि ये जो सारी उम्र के लिए डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो काला कानून है। याद होगा आपको, जो है स्टेटमेंट आई थी। मेरा ख्याल है किसी केस की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था। देखिए, ये अगर काला कानून है तो ये सिर्फ पीएमएलएन के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों इस्तेमाल हुआ? ये मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। मैं अदलिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसको जो है उसको मुझे रिलीफ दी गई, मैं उसके शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर सियासतदानों में इस बात पे कंसेंसस हो कि ये उम्र जो है नाअहली नहीं होनी चाहिए, 1 या 2 या किसी टर्म के लिए होनी चाहिए, तो उसमें आइन और कानून के मुताबिक अगर तरमीम हो जाती है, किसी को क्या एतराज है? तो आज पाकिस्तान के रिजल्ट साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फैसले को चैलेंज कर दिए थे। अगर दोबारा से फिर वो पहली प्रैक्टिस दोहराई जाती है कि जो है वो अपने ही फैसलों से इनकार करके एक नया फैसला जारी कर देती है, तो पाकिस्तान मुस्लिम की क्या हिकमत है? देखते हैं, वो तो वक्त आने पे वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। लेकिन मैं एक सबके लिए, सबसे पहले मैं सियासतदानों के लिए कहूँगा कि हमें जो है कोई भी बात करते हुए उसकी जो तारीख है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से एक चीज़ आज आपके सामने कह रहा हूँ, आप बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं तुमने फलां वक्त में ये कहा था, और मेरे लिए वो एम्बैरेसिंग होगा। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे आज तक जो है कोई शख्स जो है ये कह नहीं सका कि तुम जो कह रहे हो फलां वक्त में तुमने ये कहा था और तुम उसकी तरदीद कर रहे हो या उसको रूगर्दानी कर रहे हो। ये कभी मेरी याददाश्त में नहीं है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अदलिया भी जब फैसले करती है तो उनके फैसले तो कानून बन जाते हैं, जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा बन जाते हैं। तो मेरा ये जो इस आज हालात हैं हमारे वतन के, उसमें सब ने अपना में हिस्सा डाला हुआ है। सबको जो है इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो इसकी रिपेयर में, इसकी मरम्मत में, इस इमारत को दोबारा जो है आइन और कानून के मुताबिक खड़ा करने में जो है ना अब अपना हिस्सा डालें। फैसला किया उसने ड्रग प्रैक्टिस और लैंगिक का जो है वो हथियार ही है इलेक्शन के बाद, उससे आप क्या कहें?
یہ قانونی بات ہے، میں اس پہ کمنٹ کرتا نہیں، اچھا نہیں لگتا جو نا میں ایسے کوئی بات آف دی کف سیاسی بات کر دوں اور اس کو قانونی طور پہ جو ہے وہ واقعاتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن قانونی طور پہ ٹھیک نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا. نہیں دیکھیں، توشہ خانہ میں چیزیں لی گئی ہیں، پہلے بھی لی گئی ہیں. یہ ایک پریکٹس ہے، ایک قانون تھا کہ بھائی 20% جو ہے وہ جمع کرائیں. پہلے میرا خیال 15 تھا، پھر 20 ہوا، اس طرح کا سلسلہ. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز لی، آپ ڈکلیئر کریں کہ آپ نے چیز لی ہوئی ہے قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اس کے اوپر. یہ سارا جو رولا بنا ہے یا جو قابل اعتراض چیز بنی ہے کہ انہوں نے جو اپنے بیانات دیے ہیں اس کی وجہ سے، اور جو چیزیں جو ہے مارکیٹ میں جا کے بیچی ہیں، ادھر سے جو پیسے کلیکٹ کیے ہیں وہ اس کی ایک پرسنٹیج خزانے میں جمع کرائی ہے، باقی اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر شو کر دی ہے، باقی اپنی دولت کو بڑھاوا دینے کے لیے استعمال کی ہے. توشہ خانہ جو ہے وہ ذریعہ آمدن نہیں ہے. توشہ خانہ میں جو چیزیں ملتے ہیں وہ تحائف ہیں، اور قانون اور قاعدے کے مطابق جس کے دروازے ہم نے بند کر دیے. میاں شہباز شریف نے دروازے بند کر دیے ہیں، اور میں نے جیسے کہا ہے کہ اس وقت جو راہداریاں ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی، اس کے اندر باقاعدہ جو ہے تمام وزیر اعظم کو ملے ہوئے تحائف جو ہے ڈسپلے ہو رہے ہیں، اور میڈیا کسی وقت بھی جا کے ان تحائف کو دیکھ سکتا ہے. اس میں ویلیویبل چیزیں نہیں ہیں، بیشتر چیزیں جو ہیں وہ قیمتی چیزیں ہیں. چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ تو 2000 3000 1500 روپے والی بھی ہوتی ہیں، لیکن جو کروڑوں روپے کی چیزیں جو ہیں، جس طرح ان کے کیس میں، عمران خان کے کیس میں جو ہے سامنے آئی ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نہ وزیر اعظم نے لی ہے، نہ آئندہ لی جا سکے گی. جو نئے رولز جو ہے توشہ خانہ کے بنے. آپ کو یاد ہوگا یہ کیسز بنے تھے، میاں صاحب کے اوپر بھی کیس بنا، زرداری صاحب پہ بھی کیس بنا. اس کے آپ دیکھیں اس کے فیکٹس کیا ہیں اور اس کے فیکٹس کیا ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ نے چھپائی. اور میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت سی ایسی ٹرانزیکشنز جو ہے نا جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، اور اس میں اور لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، اور ان کو بیچا گیا. ان کی جو پروسیڈز جو ہیں وہ ذاتی دولت کو جو ہے بڑھاوا دینے کے لیے استعمال کی. تو سانو کنے اندر کروایا سی؟ یہ میری کہتے اسٹیبلشمنٹ میں میری کہڑی دشمنی بتا دیں نا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 6 مہینے میں میرے پہ جو کیس بنے ہیں، میری بیوی عدالتوں میں پچھلے ہفتے بھی پیش ہوئی، یہاں بھی پیش ہوئی. یعنی ان لوگوں نے جو ہے وہ گھر کی خواتین کو بھی جو ہے اس پیر نہیں کیا. کوئی گلا نہیں ہے، کوئی نہیں. سیاست جب اوڑھنا بچھونا بنایا گیا ہوا تو اس کی قیمت ادا کرنے میں کوئی گلا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کمپیریزن دے رہا ہوں. آپ میرے شہر کے رہنے والے ہیں سارے کو، آپ کو پتہ ہے یہ اس بات کا. پچھلی سوموار کو میں ادھر عدالت میں میری وائف جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی. ہم کوئی اشتہار نہیں لگاتے، ٹھیک ہے. ایک عدالت سیاست میں اپنے اصولوں کے لیے، تو یہ کیا جو یہ کیسز بنے ہوئے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، سارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، عمران خان نے بنائے ہوئے ہیں. اور میں اس کے میرے پاس ثبوت ہیں کس طرح یہ انوالو ہوتا رہا ہے اپوزیشن کو وکٹمائز کرنے میں. اب اسٹیبلشمنٹ میں ڈالتا ہے. اس وقت میٹنگ بھی جو ہے پارلیمنٹ کی میٹنگیں جو ہیں وہ آرمی چیف کرتے رہے ہیں، یہ خود نہیں کرتا تھا. کیوں کرتا تھا؟ ہم بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کہ پرائم منسٹر آئے. اسمبلی کے اندر جو بریفنگز ہوئیں مختلف، ایک دفعہ بھی نہیں آیا. آتا اپنی جو ہے ٹرف جو ہے اس کو کلیم کرتا، اپنی سپیس جو ہے اس کو کلیم کرتا. کیوں سپیس خالی کی ہے؟
उस वक्त कहता है साढ़े चो हवा भी नहीं लंघती है आर्मी चीफ में हम इसमें एक पेज पे हैं मुंह सुखदा है कहने लोगों को सिर्फ इंप्रेशन देने के लिए कि सब अच्छा है ये कल तक ये बात कहते रहे हैं इंप्रेशन देते रहे हैं इंशाअल्लाह ताला हम अदारे जो हैं वो आईन और कानून के साथ रहेंगे किसी से शख्स के साथ अच्छा सर ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी तो उन्होंने नाहिल इखरार दे दिया बात प्रेशर के तहत इमरान खान साहब को लेकिन जिन इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने से पहले यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात जमा करवाए तब उन्होंने क्यों नहीं रिजेक्ट किया क्या ये पर्सनल निकाला जा रहा है इसके साथ एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि दो बड़े सूबों में इनकी हुकूमत है पाकिस्तान के साथ ही सुना है जो भी चीफ मिनिस्टर वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कल पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। इस कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार पाक फौज का है। कानून और आइन के तहत अगले आर्मी चीफ की तैनाती होगी। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। कल के फैसले के बाद PTI में तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।